अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। कुछ गेस्ट आए हुए थे इसलिए आज के एपिसोड लेट हो गई। सोचा आज छोटी सी एपिसोड जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। बादल गरज रहे थे मगर अभी बारिश के कतरों ने ज़मीन को नहीं छुआ था। वो हवेली की छत पे खड़ी थी। दूर दूर तक फैले खेत और इसकी हवेली का हाथा की ये बागात इसकी नज़र में सिमटे हुए थे। सुनहरी रंग के जोड़े में लिपटी वो अपने बाल कमर पे फैलाए खड़ी थी जो हवा की लहरों के साथ लहरा रहे थे। दुपट्टा एक शाने पे डाले उड़ जाने के डर से इसका पल्लू थाम रखा था। दिन में शाम का समा बना हुआ था। अमल बीबी, बड़ी बीबी बुला रही हैं आपको, एक नौकरानी ने पीछे से आकर कहा। जाओ कहो आ रही हो। अमल ने नज़र का जाविया बदले बगैर धीमे लहजे में कहा तो नौकरानी वापस चली गई। नसीब के खेल बड़े नराले होते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी मुकद्दर ऐसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है कि दिल में अल्लाह से शिकवे किए बिना इंसान रह नहीं सकता। यही तो आजमाइश है इस रब की, यही तो मुश्किल मरहला है। जब दिल में शिकवा आने लगे तो इसे झटक दो और रब से कहो कि हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। दिल रोए तड़पे, जुबान पे शिकवा ना आए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही नजात का ज़रिया है। उस्ताद शाकिर मोहम्मद के अल्फाज इसके कानों में कहीं गूंज रहे थे। वही थे जिनके हाथों में अमल की तरबियत हुई थी। कुरान, नमाज सब इन्हीं से सीखा था। जिंदगी को गुरु सिखा गए थे, जिंदगी के गुर ही सिखा गए थे। वही थे जिनकी वजह से अमल आज भी मजबूत थी। गाँव वालों की तकियानुसी बातें सुनने के बाद भी इसका हौसला मजबूत था, मगर अब वो कमरे में बंद रहती, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले इसका रिश्ता आया और जैसे ही अमल सामने आई वो औरतें इसकी तारीम कम होने और फिर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों का जिक्र छेड़ने लगी। लगे हाथों जो इसमें 2 गाड़ियों, 1 बाग और 4 मुरब्बे ज़मीन की फरमाइश भी कर दी। अमल की विरासत का मुतालबा अलहदा था। चौधरी साहब के लिए ये देना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर उन्होंने ऐसे लालची लोगों को बेटी देने से इनकार कर दिया। इनकी बेटी बोझ नहीं थी। एक आंसू अमल की पलकों से होता हुआ इसके शफाफ गाल पर गिरा और साथ ही बादलों ने बरस के इस आंसू को अपने पानी में छुपा लिया, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं थी, बस हालात से थोड़ी तंग थी। इसने सर उठा के बरसते बादलों को देखा और दोनों बाजू खोल के सामने घूमने लगी। सालेह जबरान सदीकी का बेटा था, जिनका शुमार शहर के बड़े लोगों में होता था। सालेह 11 बरस का था जब इसकी माँ वर्दा को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो बहुत खूबसूरत और मासूम औरत थी। शक्ल सूरत में बच्चे भी माँ पे थे। सालेह ने वर्दा को बेटी की तरह रखा था। जबरान सदीकी ने दूसरी शादी रचा ली और इसके बाद औलाद की जिम्मेदारी बस इतनी संभाली कि इनकी ज़रूरियात और जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी कर दिया करते, मगर प्यार, मोहब्बत, शफकत और उनस कभी ना दे सके। वर्दा हॉस्टल्स में रहती थी, या फिर यूं किया जाए कि सालेह इसे कभी घर रहने ही नहीं देता था। वो वर्दा को इसके बेहिस बाप और सुतेली माँ से दूर रखना चाहता था। हिजाब गार्डन में बैठ के नोट्स बना रही थी जब हजाम इसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है, वो सर लहजे में बोला। मुझे कोई बात नहीं करनी। हिजाब ने नज़र इसे देखने के बाद नज़र नीचे झुका ली और मसरूफ़ हो गई। एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। हाजिम, मज़ीद मेरा तमाशा मत बनाओ, चले जाओ यहाँ से। बल्कि नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। वो किताबें समेटती खड़ी होगी और लाइब्रेरी की तरफ चली गई। हाजिम इसके पीछे वहाँ चला गया। यार वो सालेह था, मैं नहीं था। मैं तो तुम्हें बचाने आया था, हाजिम पीछे से बोला। हिजाब रुक गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? हिजाब ने इसकी आंखों में देख के कहा। तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि मैं कसूरवार नहीं हूँ, वो है। तुम समझ क्यों नहीं रही? हाजिम ने रूहानी शक्ल बनाई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जो भी समझूं? तुम मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। हिजाब चबा चबा कर कहती पांव पटक के अंदर चली गई और हाजिम वही खड़ा रह गया। इसके पास सालेह चला आया और गुस्से से हाजिम को देखते लाइब्रेरी में चला गया। वो हिजाब के सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया था। आप कैसे हैं आप? हिजाब ने चौंक के पूछा। कैसा नजर आ रहा हूँ? सालेह ने इसे पुरशौक नजरों से देखते हुए पूछा। जैसे रोज नजरें आते हैं। हिजाब नजरें चुरा गई।
ویسے کتنی بری بات ہے، میں آپ کے فیوریٹ کلر کی شرٹ پہن کر آیا ہوں اور محترمہ غور ہی نہیں فرما رہی۔ ویسے لڑکیاں بیچاری ہوتی واقعی پاگل ہیں۔ صالح نے ناراض ہو کر رخ پھیر لیا۔ اعجاب نے کتاب سے نظر اٹھا کے دیکھا، وہ گرے کلر کی شرٹ میں تھا۔ نکھرا نکھرا سا صالح ایک لمحے کے لیے اس پر قیامت ڈھا گیا۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اعجاب نے پلکوں کی باڑ گرا لی۔ خوبصورت آنکھوں میں حیا کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا سچ میں؟ اگلے ہی لمحہ صالح ایکسائٹڈ ہو کے بولا، جی۔ اعجاب نے جواب پہ اکتفا کیا اور نظر کتاب پر مذکور کر دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، امی نے بازار سے کچھ چیزیں لانے کو کہا تھا، گڈ بائے۔ صالح نے جب اسے مصروف دیکھا تو گلاسز اٹھاتا باہر چلا گیا اور اعجاب کی نظر نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ صالح نے گاڑی پار کر کے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اسے اپنی ستیلی ماں لان میں فون پر باتیں کرتی نظر آئی۔ یہ آپ کا سامان۔ اس نے سامان ان کے سامنے میز پر رکھا اور خشک لہجے میں کہتا اندر چلا گیا، جبکہ اس عورت نے اس کے آنے کا نوٹس ہی نہ لیا۔ صالح نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ وہ بغیر دستک دیے کمرے میں گھس گیا۔ تمہیں تمیز کب آئے گی؟ جبران صدیقی نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جب آپ کو اپنی اولاد کا خیال آ جائے گا۔ صالح نے بیزاری سے جواب دیا، تمہاری ماں جاتے جاتے تمہارے دل میں میرے لیے زہر بھی گھول گئی۔ جبران صدیقی نے افسوس سے کہا، فار گاڈ سیک ڈیڈ، مری ہوئی عورت کو تو بخش دیں۔ صالح نے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ میں گلبرگ کی کوٹھیاں وردہ کے نام کر رہا ہوں، باقی سارا بزنس اور فیکٹری تمہارے نام، تم ہی سنبھالو۔ اب مجھے وہ جوک یاد آ گیا، کچھ دن پہلے میں کہیں سے پڑھ رہی تھی کہ ایک نرس سن رہی ہوتی ہے، ایک بندہ نا ایسے ہی ساروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ گلبرگ والی کوٹھی فلاں کے نام اور ڈیفنس والی فلاں کے نام، تو وہ سوچتی ہے یار کہ یہ تو بڑا امیر بندہ ہے۔ وہ پاس کھڑی اس کی مطلب اس کی وائف کو کہتی ہے کہ آپ تو بڑی لکی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ اتنا امیر ہے کہ وہ سب کو اپنی کوٹھیاں تقسیم کر رہا ہے۔ تو کہتی ہے یہ دودھ والا تھا، دودھ دیتا تھا ڈیفینس میں اور گلبرگ میں، اور اب وہ ہم سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ہنسی نہیں آئی نا؟ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ صالح کے بیٹھتے انہوں نے بات شروع کی اور فیکٹری کے پیچھے والے 6 پلاٹ۔ صالح نے آگے سکیڑ کے پوچھا، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟ انہوں نے سر لہجے میں کہا، وہ میرا ہی مسئلہ ہے، بلکہ ہم دونوں بہن بھائی کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری کی ساری جائیداد ہماری ماں کی ہے اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ 6 پلاٹ آپ اپنی بیوی اور ان کے کام چور بھائی کے نام کرنے لگے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ان کو کچھ دینا ہے تو اپنی جائیداد میں سے دیں۔ میری ماں کی جائیداد صرف میری اور میری بہن کی ہے۔ صالح نے غصے میں بولتے ہوئے تکیہ اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ تمیز کے دائرے میں رہو صالح، تمہاری ماں 15 سال پہلے مر چکی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ میں نے ہی سنبھالا ہے۔ میرے سر پر تم لوگ عیش کر رہے ہو۔ جبران صدیقی کتاب کو صوفے پہ پھینکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سنبھالنا آپ کی مجبوری تھی کیونکہ آپ خود بھی اسی پر عیش کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی اور اس کا حرام بھائی بھی۔ آپ کے پاس اپنے دادا کی دی ہوئی پرانی حویلی کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ غصے سے صالح کی آواز گرج رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ تم جیسی اولاد سے بہتر ہے انسان بے اولاد رہے۔ جبران صدیقی کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا اور وہ ہانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے، جبکہ صالح چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل۔ بڑی چدرائے نمل کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ دیکھ تیرے بال کیسے روکھے ہو گئے ہیں، بالکل خیال نہیں رکھتی تو اپنا۔ میری جان ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، باہر جا کر سہیلیوں بالیوں سے ملا کر۔ وہ اس کے بالوں میں مساج کرتی پیار سے بولی، اماں دل نہیں کرتا میرا۔ ہر کوئی یہی سوال پوچھنے لگ جاتا ہے کہ شادی والے دن کیا ہوا، لڑکی کو کیا ہوا۔ ہمدردی کرتی ہے مجھ سے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ امل کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ اسی وقت باہر سے ایک عورت آئی اور زمین پہ بیٹھ کے پیٹنے لگی۔ ارے چودھرائن، میں نے تو کل سنا چھوٹی بیبی کا بیاہ پھر ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ارے ایسی موہنی صورت مگر ایسے کالے نصیب، یہ تو نصیب و جلی نکلی۔ ہائے ہماری چودھرائن، پتہ نہیں بچوں کی خوشیاں دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ ہائے ربا۔ وہ مسلسل بیان کر رہی تھی اور چودھرائن اس کی جاہلیت پر سر پیٹ کے رہ گئی مگر خاموش رہی، اور امل نے بال چھڑوا کر اندر بھاگ گئی۔ ارے میں تو کہتی ہوں کوئی بھی لڑکا بڈھا دیکھو اور اسے چلتا کرو، اس کے نصیب کا سایہ کہیں تیرے بیٹوں پہ نہ پڑ جائے۔ میں تو… بکواس بند کر اپنی اور نکل یہاں سے۔ ہماری بہن بوجھ نہیں جو کسی کے ساتھ بھی چلتا کر دیں۔
चौधरी और दोनों बेटों ने दाखिल होते ही इसकी बात सुनी तो छोटा जमान धाड़ते हुए बोला, इस औरत का बाजू पकड़कर इसे बाहर छोड़कर आया। चौधरी साहब रोकते रह गए और फिर थक कर लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। पापा जान, हमारी बहन के बारे में कोई ऐसी बात करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने लाड़ से पाला है इसे, वो कैसे बर्दाश्त करती होगी ये बातें। जमान चौधरी साहब के सामने नीचे बैठ गया। अमल भी अब खोई खोई सी रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता मेरी बच्ची को किसकी नज़र खा गई है। ऐसी हंसमुख हुआ करती थी। चुदराइन मुंह पर कपड़ा रख के रो पड़ी। अम्मा आप तो ऐसे रोगी तो इसे कौन संभालेगा। बड़े अम्मान ने अम्मा के शाने पे प्यार से बाजू फैलाए। चुदराइन, अमल का सामान बांध दे, इसे हम खान बाबा के पास भेज रहे हैं। चौधरी ने फैसला कुन लहजे में कहा। बाबा ये क्या, हम कैसे रहेंगे इसके बगैर। जमान तड़प के बोला, वो अमल से छोटा था मगर भाई हमेशा बड़े ही होते हैं। अच्छा जी चौधरी साहब, मैं इसे इतनी तो नहीं दूर भेज सकती। चुदराइन नम आवाज में बोली, मैं भी अपनी खुशी से नहीं भेज रहा, इसकी भलाई चाहता हूँ। वहां रहेगी तो दिल बहलेगा, बस कह दिया मैंने, इसे अब बता दो। वो कहकर चले गए। खान बाबा चुदराइन के चचा थे। अड़ंग कील के बासी थे। अड़ंग कील जो कील से थोड़ा परे वाक़ है, कुदरत का करिश्मा, ख्वाबों की सरजमीन, वादी नीलम का हिस्सा, दरियाए नीलम का संगम, पहाड़ों की गोद में सोई हुई वादी, बर्फ और बादलों में छुपी चोटियां, खूबसूरत लोगों का गांव, खूबसूरत दिलों का शहर, परियों का देश, दरियाओं की लहरें, टकराने का शोर, बादलों को छूने का एहसास, खुदा की मासूम और नायाब मखलूक देखने का तजर्बा, खुशियों की ज़मीन, हर कोई जहाँ अपना है, हमारा अड़ंकील, जहाँ जाने वाला हर शख्स अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द भूल कर वहाँ की खूबसूरती में खो जाता है। अड़ंकील जिसके सामने हरी पर्वत की चोटी है। अड़ंकील के गिर जो बादलों का घेरा घूमता है, इसकी कमरी ढेरी के मुकाम पर उस बादलों के घेरे में जब आप थील स्ट्रॉम में घिरे होते हैं तो कुदरत आपको अपना रूप दिखाती है जो अक्सर बर्फ से ढका रहता है। जीप दरिया नीलम के साथ साथ दौड़ती जा रही थी और सूरज गुरूब होने का था। वो सुबह से सफर में थे। अमल जो पीछे टेक लगाए दुनिया से बेखबर हो चुकी थी, अचानक जीप के हचकोले खाने से उठ बैठी। रानी जाग जाओ, हम बस पहुंचने वाले हैं। जमान ने मिरर में से देखते हुए कहा। यमान पैसेंजर सीट पे बैठा था। भाई ये बादल इतने नीचे क्यों हैं? अमल जो पहली दफा यहाँ आई थी हैरानगी से आंखें फैलाए हुए हवा में तैरते बादलों को देख रही थी। अमान हंसने लगा। शहजादी की आमद है, सब आपको खुश आमदीद कहने आए हैं। तो देखो पहाड़ भी झुक के देख रहा है। ईमान ने प्यार से बोलते सामने फलक बोस चोटी की तरफ इशारा किया। अमल ने मुस्कुराते हुए चेहरा थोड़ा ऊपर किया तो ठंडी की हवा ने इसे अंदर वापस दुबकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तो इतनी ठंड है, मैं कैसे रहूंगी। हम खान बाबा को वहां ले चलते हैं ना, अगर इनकी तबीयत इतनी ही खराब है। अमल ने जमान की सीट को पकड़ के आगे खिसकते हुए पूछा। वो लोग अमल को ये कहकर लाए थे कि खान बाबा बीमार हैं और उन्हें किसी की जरूरत है जो इनका ख्याल रखे। खान बाबा का अपना कोई नहीं था। वो सालों पहले यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। इस वक्त शरीके हयात साथ थी। एक साल बाद बीवी उन्हें दुनिया में अकेले छोड़कर चल बसी और खान बाबा वहीं के होकर रह गए। नहीं, हम नहीं ले जा सकते, वो यहाँ के आदी हैं, वहाँ गर्मी में और बीमार पड़ जाएंगे। अम्मा ने फौरन बात संभाली। अच्छा। अमल बात को समझते हुए दोबारा बाहर देखने लगी। कुछ पहाड़ों की चोटियां बादलों में छुपी हुई थी। रास्ते में बोर्ड लगा था जिस पे कील लिखा था। सफर तमाम होने को था, बस थोड़ी देर और फिर वो फिर खूबसूरती में बसी वादी में दाखिल हो जाते। छोटे छोटे घर पहाड़ों पे दूर दूर रंग बिरंगी तितलियों की सूरत बिखरे हुए थे। दूर कहीं कुछ लड़के मवेशियों को चुराते नजर आ रहे थे। सूरज ने अपनी आखिरी किरण जमीन के हवाले की और फिर पहाड़ की ओट में हो गया। अंधेरे ने जगह खाली देखी तो फौरन बादशाहत जमा ली। वाह क्या खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। इतना सहर है इस जगह। अमल को लगा वक्त ठहर रहा है, जैसे हर लम्हा चाहता हो किसे समेट लिया जाए, जैसे हवा का हर झोंका चाहता हो किसे छू लिया जाए, जैसे फिजा में घुलती नमी आपके हाथों की पुश सहलाना चाहती हो, जैसे एक खुला हवा हर खूबसूरत फूल आपकी नज़र का मुंतजिर हो, जैसे हर कली चाहती हो कि उसके रंग आपकी पलकों पे बिखर जाएं, जैसे अंधेरा आपको अपनी आगोश में समेट लेना चाहता हो, जैसे पानी की लहरें टकरा के आपको अपने गीत सुनाना चाहती हूँ, जैसे हवा में बिखरती खुशबू आपकी सांसों में उतरना चाहती हो, जैसे हवा में रक्स करते शहर आपके बालों से टकरा के बिखरना चाहते हूँ, जैसे पर्वत और चोटियां गहरी कशिश रखती हूँ। यहाँ कुछ भी आप खुद में नहीं देखते, यहाँ हर चीज आपको मजबूर कर देती है कि इसे देखा जाए।
عمل کو لگا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گی، اور شاید یہی ہونے والا تھا۔ وہ چلتے چلتے یونیورسٹی سے تھوڑا دور آگے آ گئی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی تو کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گئی، مگر یہاں سنسان سڑک پہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر بارش شروع ہوتی تو وہ مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ واپس مڑنے کی بجائے وہ آگے بڑھنے لگی، ایک ہاتھ بیگ پہ جمائے وہ بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھتی تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ گہرے بادل کالے ہونا شروع ہوئے اور بجلی چمکی۔ اف نہیں پلیز 5 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ وہ چہرہ اوپر کر کے بادلوں سے مخاطب تھی، مگر قدرت کسی کے کہنے سے نہیں رکتی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ باقاعدہ بھاگنے لگی تاکہ کسی شیلٹر کے نیچے رک جائے۔ دور چند دکانیں نظر آئیں جو بند تھی، وہاں پہنچنے تک وہ کافی بھیگ گئی تھی۔ اس نے رک کے سکون کا سانس لیا، مگر فکر نے آ گھیرا۔ بارش جانے کب رکتی اور اس موسم میں سواری کا ملنا بھی مشکل تھا۔ بارش زوروں پہ تھی، گرجتے بادل اور تیز ہوائیں اس کی پریشانی میں اضافہ کر چکی تھیں۔ اس نے موبائل نکال کے بھائی کا نمبر ملایا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کا آفس اتنا دور تھا کہ یہاں پہنچنے میں بھی گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ کال جاری تھی مگر جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے بہت دفعہ نمبر ملایا مگر مایوسی ہوئی۔ آخر تھا کہ گھر کا نمبر ملایا۔ ہائے جاب، خیریت تو ہے؟ اقصیٰ نے فون اٹھایا تھا۔ کیا خیریت آپی؟ شیلٹر کے نیچے کھڑی ہوں، گھر کیسے آؤں؟ وہ بارش کے شور میں اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ عمر کو فون کرو، اس موسم میں کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، اقصیٰ نے فکر مندی سے کہا۔ کیا تھا فون، وہ بیزی ہوں گے شاید، انہوں نے ریسیو ہی نہیں کیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ہو میں کوشش کرتی ہوں، جیسے ہی اس نے ریسیو کیا میں اسے کہہ دوں گی کہ تمہیں رکشہ یا ٹیکسی مل جائے تو بتانا، اقصیٰ نے کہا تو جاب نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اسے وہاں کھڑے 15 منٹ ہو چکے تھے، کس کو کہتی؟ آخر ذہن میں جھماکا ہوا ہی خیال سا آیا۔ نہیں اچھا نہیں لگتا، وہ بھی اس موسم میں۔ اور وہ کیوں آئے گا؟ میں نے اس دن اسے مروت میں بھی اندر آنے کو نہیں کہا تھا۔ اس خیال کو اس نے خود ہی مسترد کر دیا، مگر خراب موسم کو دیکھ کر وہ چند ہی لمحوں بعد کال میں لا چکی تھی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ جی وہ آپ گھر ہی ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ او ایجاب، تم؟ کیا ہوا؟ اس نے پہلے حیرانی سے پوچھا اور پھر سکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دراصل بارش بہت ہے، میں ابھی باہر ہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا گھر کیسے جاؤں، بھائی بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ اصل بات کہنے سے کترا رہی تھی۔ تو تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ایڈریس بتاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم پاگل ہو؟ بند کرو فون اور لوکیشن سینڈ کرو، اس نے ڈانٹتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ان کی جیب ایک جہاں جھٹکا کھا کر رک گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ عمل نے باہر سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ جیب یہیں تک جا سکتی تھی، اب آگے پیدل جانا ہوگا یا پھر گھوڑوں پر؟ زمان جیب کو بند کرتے ہوئے بولا۔ گھوڑوں پہ؟ نہیں بالکل نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ وہ نامے سر ہلاتے ہوئے بولی تو دونوں بھائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اپنی لاڈلی بہن کو جانے کب تک یہاں چھوڑ کر جانے والے تھے؟ زمان نے جیب سے سامان باہر نکالا، بھی کالے رنگ کی شال سنبھالتے نیچے اتری تو یک بستہ ہوا کی لہروں سے اس کے چہرے کے آگے بال لہرانے لگے۔ بابو صاحب آئیے، ہم آپ کو کسی گیسٹ ہاؤس میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ گورا چیٹا سا 13 برس کا پٹھان لڑکا اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے جانے کہاں سے دوڑتا آیا تھا۔ ارے نہیں، ہم نے گیسٹ ہاؤس نہیں جانا، یہاں ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں۔ زمان بیگ کندھے پر اٹھاتا ہوا بولا۔ بابو صاحب اب آگے بہت چڑھائی ہے، تم کیسے جائے گا؟ ہم سامان اٹھا لیتا ہے، زیادہ پیسے نہیں لے گا۔ وہ معصومیت سے بولا تو عمل کو اس پہ بے انتہا پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بیگ تم اٹھاؤ، دوسرا میں خود اٹھا لوں گا۔ زمان اس کے کندھے پہ سامان منتقل کرتے ہوئے بولا۔ بابو صاحب آپ نے جانا کہاں ہے؟ مطلب بڑنکیل کے اندر یا پھر چوٹی کی طرف؟ چوٹی والی طرف ہمارے خان بابا رہتے ہیں، اس طرف جانا ہے، اس دفعہ ماں نے جواب دیا۔ مبخت، تو آپ اپنے خان بابا کا مہمان ہیں؟ وہ ایک دم جوش سے بولا۔ تم جانتے ہو خان بابا کو؟ عمل نے خوشی سے سوال کیا۔ یہاں آ کر وہ بات بات پہ مسکرا رہی تھی، شاید یہ ماحول کا اثر تھا۔ کیسا بات کرتا ہوں میم صاحب، خان بابا کو کون نہیں جانتا، ہم ہر روز ان کے پاس جاتا ہے۔ ہمارا مائی باپ ہے۔ وہ بہت خوش تھا کہ خان بابا کے مہمان اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں لڑکی ہوں، بات کرتی ہوں، کرتا نہیں ہوں۔ عمل نے چلتے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی۔ میم صاحب ہمارے لیے سب کرتا ہی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ زمان اور امان ہنسنے لگے تو عمل نے منہ پھیلا لیا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے سوال کر رہی تھی، یہ بچہ اسے بہت پیارا لگا تھا۔ زمانوم احمد خان دی،
وہ شاید بھول گیا تھا کہ پنجاب سے آئے لوگوں سے مخاطب ہے۔ ہاں، عمل نے بنا نہ سمجھنے والا تاثر دیا۔ ازما بخت، ہمارا نام احمد خان ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کے پھر بولا۔ یہ خوبصورت سا قافلہ باتیں کرتا ڈنکیل کی سرحد پر قدم رکھ چکا تھا۔ بادلوں کی اور سے کہیں چاند کی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پاس جنگل کے باسیوں نے خوبصورت دلوں کے مالک خوبصورت لوگوں کو مسکرا کر دیکھا۔ ڈنکیل میں ایک شہزادی بسنے جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کانوں پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ایک دیوار کے پیچھے کافی چھپی ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کھڑے انسان کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کار کے رکنے کی آواز آئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور وہیں سے جھانک کے دیکھنے لگی۔ وہ بلا شبہ صالح تھا۔ سیاہ شرٹ پینٹ پہنے رف سے حلیے میں وہ کار سے نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف آتا ہے جاب فوراً آگے بڑھی اور اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ صالح کے کندھے تک آتی جاب اس وقت ڈری ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار بجلی کڑکی تو جاب نے ڈر کے صالح کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں مینچ لیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ صالح نے نرمی سے اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تو جاب نے لرزتی پلکوں سے آنکھیں کھولی اور ایک آنسو ٹوٹ کر پلکوں کی باڑ میں آ ٹھہرا۔ ڈر گئی تھی میں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ پھر صالح کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ میں آ گیا ہوں، اب ڈرنا نہیں۔ صالح نے انگلی کے پوروں پہ اس کا آنسو چن لیا۔ اکیلی تھی نا، موسم بھی اتنا خراب ہے، کوئی اور مجھے یہاں دیکھ لیتا تو وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ کب تک ڈرتی رہو گی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ یہاں رہتا تو میں اسے تمہارے قریب نہ آنے دیتا۔ صالح نے عجاب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چلے؟ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر صالح نے پوچھا۔ جی وہ میں آپ ہی کو بتا دوں کہ بھائی کو نہ کہیں۔ وہ جلدی سے کال ملانے لگی گھر انہیں بتا کر وہ صالح کی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد اب وہ خان بابا کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ لکڑی سے بنا وہ گھر ان تمام گھروں سے بڑا تھا جو یہ لوگ پیچھے سے دیکھ کر آئے تھے۔ خوبصورت اتنا کہ عمل تھوڑی دیر کے لیے محبت ہو گئی۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ ڈنکیل کی حویلی تھی۔ یہ اتنا بڑا گھر، خان بابا اکیلے نہیں رہتے؟ عمل دل میں آئے سوال کو چھپا نہ سکی۔ میم صاحب اندر تو چلو تم ایک دفعہ۔ زمان اور امان کے اندر جانے کے بعد احمد خان نے عمل کو دیکھ کر کہا۔ میں کوئی میم صاحب نہیں ہوں، عمل چودھری نام ہے میرا۔ عمل نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیٹ کر کہا۔ ہم صاحب آپ کا نام تو نہیں لے سکتا نا، آپ خان بابا کا مہمان ہو۔ اب اندر چلو، یہ سب صبح دیکھ لینا۔ احمد خان اندر جانے لگا اور دروازے پہ رک کے دیکھا تو وہ ابھی وہیں کھڑی سے گھور رہی تھی۔ ازما بخت، میم صاحب معاف کر دو، ہم کو اندر چلو اب۔ وہ وہیں کھڑا ہو کے چلا آیا تو عمل مسکرا کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خان بابا انتہائی خوبصورت بزرگ تھے۔ بالوں میں اتری چاندی نے انہیں اور بھی معتبر کر دیا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں سر پر سواتی طرز کی ٹوپی جمائے خان بابا انہیں بہت محبت سے ملے تھے۔ کیسے ہیں آپ خان بابا؟ ہم آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، آپ کبھی آئے ہی نہیں پنجاب۔ زمان کشمیری چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ بیٹا اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، جو زندگی ہے یہیں بسر کرنا چاہتا ہوں، انہی لوگوں میں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ خان بابا نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی اور بولے تو ایسے لگا سارے جہاں کی محبت ان کے لہجے میں سمٹ گئی ہو۔ لیکن خان بابا آپ اکیلے یہاں؟ امان نے درمیان میں بات چھوڑ دی۔ اکیلا نہیں ہوں، یہ پورا گاؤں میرا ہے، اور اب تو عمل بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے شفقت سے ساتھ بیٹھی عمل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ سونے چلے گئے۔ صبح زمان اور امان جلدی ہی واپس نکل گئے تھے۔ عمل نے نماز ادا کی اور گھر کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ احمد خان تھا جو اتنے بڑے بڑے پتھروں پہ بندروں کی طرح چھلانگیں لگاتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ عمل دلچسپی سے اس کے کرتب دیکھ رہی تھی اور وہ اسی طرف بھاگتا دوڑتا سیڑھیاں گھول کے دم سے اندر آ ٹپکا۔ یہ کیا؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے ایسے اندر آنے کی؟ وہ بھی دروازے پر دستک دیے بغیر۔ عمل کمر پر ہاتھ جمائے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ میم صاحب نہیں ہوں میں، عمل نام ہے۔ اس کی بات کاٹ کے عمل نے دانت پیسے۔ جو بھی ہے، میں یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کا ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ باندھ کے جتاتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ عمل نے ناک چڑھائی۔ کیونکہ ہم یہاں رہتا ہے، رات بھی یہیں سویا تھا۔ احمد خان نے فخر سے بتایا تو عمل کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں مزید کھل گئیں۔ یہاں سوئے تھے؟ لیکن کیوں؟ اس نے ابرو اٹھا کے سوال کیا۔ خان بابا کے پاس رہتا ہے،
ہیمن خان نے کالر جاڑے اس سے پہلے کہ عمل کوئی اور سوال کرتی، اس نے دیکھا کہ 15-16 بچے بھاگتے ہوئے خان بابا کے گھر کی پہلی منزل میں چلے گئے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ سوری، کار جب گلی کے باہر رکی تو جاب نے صالح سے کہا، یہ کیوں؟ وہ الجھا، میں نے آپ کو اتنے خراب موسم میں زحمت دی۔ اور وہ بات چھوڑ کے نیچے دیکھنے لگی۔ اور کیا؟ صالح کو تجسس ہوا۔ اور یہ کہ میں آپ کو گھر آنے کا کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں شرمندگی گھل گئی۔ وہ جو انتہائی شوق سے اس کی باتیں سن رہا تھا بدمزہ ہو گیا تھا۔ ویسے ایک کپ چائے تو آفر کرنی چاہیے تھی، پچھلی دفعہ بھی دروازے سے ہی لٹا دیا تھا۔ وہ شکوہ کر گیا۔ تب بات اور تھی، وہ بے اختیار بولی۔ اور اب؟ اس سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ اب اور بات ہے تو پھر چائے بنتی ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ دراصل ہمارے گھر میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسے کسی غیر مرد کا گھر آنا۔ میں نے تو مجبوری میں آپ کو زحمت دی تھی۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور صالح جبران اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ یہ تو غلط ہے، میں نے اتنے خراب موسم میں آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے اتنی دور سے آیا اور آپ نے مروت میں چائے بھی نہیں پوچھی۔ وہ رخ سامنے کرتے ہوئے بولا تو حجاب مزید پریشان ہو گئی۔ اچانک صالح ہنس پڑا۔ حجاب حیرتی سے دیکھنے لگی، جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ میں مذاق کر رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اور میں آپ کے لیے آیا ہوں تو یہ میری اچھی قسمت ہے۔ چند لمحے آپ کے ساتھ کی وجہ سے خوبصورت ہو گئے۔ صالح نے یہ کہا تو حجاب کے گال دہکنے لگے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کے کار سے اتر گئی۔ صالح نے مسکرا کر اس کی کمر پہ بکھرے بالوں کو دیکھا اور پھر کار زن سے بھگا کر لے گیا۔ گاڑی گراج میں کھڑی کر کے جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوا، سامنے جبران صدیقی صوفے پر براجمان نظر آئے اور ساتھ ان کی بیوی ناخن رگڑنے میں مصروف نظر آئی۔ میری بات سنو۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے روک لیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ جی ڈیڈ۔ پوری فرصت سے اس نے باپ کو دیکھا۔ وکیل صاحب آ رہے ہیں، فیکٹری کے پیپرز پہ سائن کر دینا اور وردہ کے ہاسٹل جا کر کوٹھیوں کے ڈاکومنٹس بھی فل کروا لینا۔ انہوں نے LCD سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، اپنی ہی ماں کی جائیداد کے لیے مجھے سائن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلاتے ہوئے بولا، ضرورت ہے، یہ قانونی کاروائی ہے۔ انہوں نے چشمہ اتار کے سائیڈ پہ رکھا۔ ایسے کہیں ڈیڈ کہ ان کاغذات میں میم کے چیپلار سے دستبرداری بھی شامل ہے؟ اطمینان سے بولتے وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ جو مرضی سمجھ لو۔ جبران صدیقی کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ یہ بات اپنے اس بزنس زدہ دماغ میں بٹھا لیں کہ میں سائن نہیں کروں گا اور نہ ہی وردہ کرے گی۔ اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ تو تم بھی یاد رکھو، ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی اگر تم نے میری بات سے انکار کیا۔ یہ سارا بزنس امپائر میری 15 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں 10 منٹ میں گیم بدل سکتا ہوں۔ وہ کہیں سے بھی باپ نہیں لگ رہے تھے۔ جو آپ کو کرنا ہے کریں ڈیڈ، میں خود اس قابل ہوں کہ خود کو اور اپنی بہن کو سنبھال سکوں۔ سوچنا آپ کو چاہیے، اگر میں چاہوں تو یہ ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں۔ آفٹر آل میری مام کی پراپرٹی ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا تو جبران صدیقی بھی سکتے میں آ گئے۔ اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ جبران صدیقی کی بیوی کے ہاتھ تھم گئے۔ اب آپ سوچے، میرے حصے میں کچھ آئے یا نہ آئے، میں اپنی ماں کی جائیداد اس فحاشہ اور اس ہڈ حرام اس کے بھائی کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ کھڑا ہو کے اتنے غصے میں بولا کہ جبران صدیقی کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ فحاشہ کسے کہا تم نے؟ اس سارے عرصے میں زرمینہ بیگم پہلی دفعہ بولی تھی۔ تمہیں اور کسے؟ آپ سے تم پہ اترتے ہی وہ ازلی لاپرواہی سے بولا، اپنی بکواس بند کرو۔ جبران، اس کا منہ بند کروائیں۔ وہ باپ اور بیٹے کے سے بیک وقت مخاطب ہوئی، مگر جبران صدیقی سکتے سے ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ یو شٹ اپ۔ سب جانتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو کیسے پھنسایا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس گھر میں رہ رہی ہو، ورنہ کسی کوٹھے پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ اس کے سامنے آ کر دھیمے مگر سلگا دینے والے لہجے میں بولا، تمہاری ماں ہوگی بات سمینہ کے منہ میں ہی رہ گئی کہ صالح کا مضبوط ہاتھ اس کا چہرہ لال کر گیا۔ اس نے اسی پہ اکتفا بس نہیں کی، زرمینہ کے بالوں سے پکڑ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔
آئندہ اگر تم نے میری ماں کے بارے میں ایسا لفظ سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ صالح کی آنکھوں میں دہلا دینے والا تاثر تھا۔ جبران صدیقی فوراً درمیان میں آئے تو صالح نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے اور تیز قدم اٹھاتا اوپر چلا گیا۔ وہی پرانا بسیدہ سی کتاب آج پھر حجاب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب ماں اسے ایک دربار پر لے جایا کرتی تھی، وہاں سے اسے یہ کتاب ملی تھی جو ایک کھڑکی میں گرد سے بھری ہوئی پڑی تھی۔ اس نے دربار والے بابا سے ضد کر کے وہ کتاب لے لی۔ فارسی میں لکھی اس کتاب کی ہر طرز سطر اسے سحر زدہ کر دیتی تھی۔ وہ ہر فکرے کا مطلب نہیں جانتی تھی مگر بہت سے الفاظ سے آگاہ تھی، اور آنکھ پلٹتے وہ ایک جگہ رک گئی۔ وہاں لکھا تھا عاشقتم۔ اس کے ہونٹوں پہ دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج پہلی دفعہ اس لفظ سے ایک احساس جاگا تھا۔ صالح جبران کا عکس اس کی آنکھوں میں لہرایا تو اس نے پلکیں جھکا لی۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو ان میں پاگل پن تھا۔ وہ عشق میں اپنا وجود بھولنے والی تھی۔ کتاب کو بند کر کے سرہانے کے نیچے رکھا اور لیٹ گئی۔ اس کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی چاندنی اس کے بالوں پہ راج کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی رمق تھی، وہی جنون جسے دیکھ کر اس سے نما خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حجاب نے آنکھیں بند کرنی اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ عشق سفید کپڑوں میں اس کے گرد رقص کرنے لگا۔ نیند میں اس کے لب مسکرانے لگے، ہوا میں خوشبو اترنے لگی، سارا جہاں مسکرا اٹھا، فضا میں رنگ بکھرنے لگے۔ سفید رنگ حاوی تھا، اسے لگا اس کا وجود بالکل ہلکا سا ہو گیا ہے، جیسے وہ ہوا میں اڑنے لگی ہے، جیسے ریشم سی کوئی ملائم چادر اس کا فرش بن گئی۔ کائنات کی ہر خوبصورت آواز گیت سنانے لگی، ہر زی رخ جھومنے لگا۔ دور جنگل میں کہیں مور نے پنکھ کھولے تو کوئل نے نغمہ شروع کیا۔ سمندر کی لہریں رک کے اس سحر کو دیکھنے لگیں۔ کھڑکی سے جھانکتے پھولوں کی کلیاں چٹک کے کھلنے لگیں۔ درختوں کی شاخوں پہ جگنوں نے جگہ سنبھالی۔ عشق نے جھک کے اس کے گال کو چھوا تو ان پہ سرخی چھا گئی۔ جھکی پلکوں میں نمی سی اتر آئی، تارے اس کی پلکوں پہ ٹمٹمانے لگے۔ پریوں نے پروں کو کھولا اور عشق کی ہم رقص ہو گئی۔ پریزاد اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ دنیا کا ہر رنگ اس کے لباس پہ بکھرا اور سفیدی اختیار کرنے لگا۔ عشق کا رنگ تو سفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاکیزگی جھلکتی ہے۔ سارا حسن یہاں سمٹ آیا۔ نیند میں ہی اسے اپنے چہرے سے بال ہٹائے تو چاندی محبوط ہو گئی۔ عشق ایسے بھی کسی کو حسین کرتا ہے۔ وہ صبح بے وجہ ہی مسکرائی جا رہی تھی اور ربیہ جانچتی نظروں سے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ جب سین میں کھڑی کے یاریوں میں پانی لگا رہی تھی، ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ کبھی کبھی گول گھوم جاتی، کبھی دوپٹہ لہرانے لگتی، کبھی پھولوں کو چھیڑتی تو کبھی پرندوں کو ان کی جگہ سے اڑا کے کھلکھلا دیتی۔ بھئی اقصیٰ، آج لگتا ہے نیم کا سالن کسی نے نہیں کھایا۔ ربیہ نے اونچی آواز میں اقصیٰ کو مخاطب کیا اور حجاب کو بھی سنایا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ اقصیٰ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے اشارے پہ حجاب کو جو جھومتے ہوئے پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ خیر تو ہے نا، لوگ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اقصیٰ نے دور سے ہی پکارا، اب تم نظر لگا دینا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، دیکھا ربیہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، تم فضول میں پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا جواب سن کے اقصیٰ کا حال کڑوا ہو گیا تھا اور ربیہ ہنس پڑی۔ عجب بھلا بہنوں کی بھی نظر لگتی ہے، ربیہ نے پکارا۔ آپ میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پائپ نیچے رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سوری آپی، اقصیٰ کے شانے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پیار سے بولی تو اس کا اقصیٰ مسکرانے لگی۔ یونیورسٹی نہیں جانا آج؟ ربیہ نے آلو چھیلتے ہوئے پوچھا۔ جانا ہے، آج دوپہر کی 2 کلاسز ہیں، بس اس لیے دیر سے جاؤں گی۔ ویسے بھی اکیلے وہاں ٹھہرتے اب ڈر لگتا ہے۔ اس نے آخری بات زیر لب کہی۔ کیا؟ اقصیٰ نے پوچھا۔ کچھ نہیں آپی، میں کپڑے استری کر لوں۔ وہ گنگناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ عمل کو خان بابا نے بتایا تھا کہ خان بابا گاؤں کے کچھ یتیم بچوں کو اپنے گھر سے کھلاتے ہیں۔ البتہ احمد خان یتیم نہیں تھا، اس کا باپ دشمنی کی وجہ سے اکثر گھر سے غائب رہتا تھا۔ احمد خان اڑنکیل میں سیر کے لیے آئے ہوئے سیاحوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ یہ اس کا شوق تھا کیونکہ اسے پڑھائی سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا گھر آبادی سے کافی ہٹ کر تھا اور وہ روز آنے جانے میں مسئلہ ہوتا تھا تو ایک دن خان بابا کا سامان
ان کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں پہنچایا۔ وہاں انہوں نے اس کے حالات جانتے ہوئے اسے اپنے گھر رہنے کا کہہ دیا۔ احمد خان 1 سال سے ان کے گھر پر تھا۔ اپنی کمائی ہر ہفتے یا مہینے بعد ماں کو دے آتا۔ خان بابا کو تنہائی کا ساتھی ملا اور احمد خان کو ٹھکانہ۔ دونوں خوش تھے، اور اب عمل کے آنے سے خان بابا کی اس خوبصورت حویلی میں رونق لگ گئی تھی۔ یہاں سورج کیوں نہیں نکل رہا؟ جس دن میں آئی تھی اس دن تو دیکھا تھا میں نے، عمل افسردہ سے لہجے میں بولی۔ 3 دن سے بس بادل ہی دیکھنے کو مل رہے تھے۔ میم صاحب، مطلب عمل باجی، یہاں مہینے میں کبھی 1-2 دن نکلتا ہے سورج۔ جس دن تم آیا خوش قسمتی سے وہی دن تھا۔ احمد خان اس کے سامنے بیٹھا اپنی قمیض کی تھوڑی جگہ پہ ٹانکا لگا رہا تھا۔ یہ سارے کام اس نے خان بابا سے سیکھے تھے۔ تو کیا اب 1 مہینے تک سورج نہیں نکلے گا؟ عمل نے اپنی پلکیں جھپک کے پوچھا تو چہرے پہ معصومیت چھا گئی۔ اسما بخت، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ تم کتنا سوال کرتا ہے؟ آنکھوں میں بیزاری لا کے بولا۔ کرتی ہوں۔ عمل نے اسے گھورا۔ جو بھی ہے، سورج کا جب مرضی ہوئے گا وہ نکل آئے گا۔ تم اس سے گزارش کرو، ہو سکتا ہے مہمان کا بات مان لے وہ۔ احمد خان کپڑے سمیٹتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عمل دانت پیس کر رہ گئی۔ 2 دن بعد وہ بالکنی میں شام کے وقت بال کھول کے کھڑی تھی۔ لمبی زلفیں ہوا کے زور پہ لہرا رہی تھی۔ آنکھوں میں خوبصورت مناظر چھائے ہوئے تھے۔ حویلی اونچی ہونے کی وجہ سے یہاں بہت کچھ نظر آتا تھا۔ یہ لو۔ احمد خان اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سوال کیا۔ دوپٹہ ہے، یہ سر پہ لے کے بال چھپا لو۔ احمد خان اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ وادی ہے، یہاں جن بوت ہوتا ہے۔ تمہارا یہ ناگن جیسا بال دے کے سارا خاندان خان بابا کے گھر پہ ٹوٹ پڑے گا، اور ہم کو ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمل کچھ کہتی، احمد خان نے خود ہی صفائی پیش کر دی، تو عمل نے فوراً ڈر کے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ خازن جانے سے پہلے آیا تھا سب سے آخری ملاقات کرنے۔ نظر حجاب پر جا پڑی تو اس کے پاس چلا آیا۔ سنو۔ ارد گرد اسٹوڈنٹ کا رش دے کر اس نے آواز دھیمی رکھی تھی۔ حجاب کے لکھتے ہاتھ پل بھر کو تھمے، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے مصروف ہو گئی۔ جا رہا ہوں، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آخری دفعہ بات نہیں کرو گی؟ ابھی بھی آواز دھیمی ہی تھی۔ حجاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دینا، مگر میرے جانے کے بعد یہ پڑھ لینا۔ اس نے تہ لگا کر کاغذ حجاب کے رجسٹر پر رکھا اور اس کے کچھ لمحے بعد اس کا جواب کا انتظار کیا، مگر پھر اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ حجاب نے ادھر ادھر دیکھا، کاغذ نیچے پھینکنا چاہتی تھی۔ اس نام اس کی کچھ کلاس فیلوز ہم سے پاس آ کر بیٹھ گئیں تو حجاب نے بے دھیانی میں کاغذ اپنی ڈائری میں رکھ لیا۔ حجاب یونیورسٹی سے نکل کر آج گھر سے دوسری سمت جا رہی تھی۔ نظریں جھکائے اپنے دھیان میں تھی کہ آگے کسی کو دیکھ کے رک گئی۔ سفید شرٹ، کالے رنگ کی جینز، جوگرز اور گلاسز لگائے صالح اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حجاب نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ چلنے لگی تو صالح نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ آپ کے گھر کا دروازہ یہ تو نہیں، اور آپ کے گھر کا راستہ یہ تو نہیں، بس یہی پوچھنے چلا آیا۔ چلتے ہوئے اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جی وہ آج مال جا رہی ہوں، کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتی؟ صالح جبران وہیں رک گیا۔ مجبوراً حجاب کو بھی رکنا پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ نظریں چرانے لگی۔ اچھا، اگر ایسی بات نہیں تو دیکھو میری آنکھوں میں۔ صالح نے گلاسز اتارے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ چھپائی۔ جی، میرا مطلب کیوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو میری طرف، صالح نے حکم دیا، مگر حجاب کی جھکی پلکیں لرزتی رہیں۔ صالح کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر اچانک قریب آ کے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ اس اچانک افتاد پہ سن ہو گئی۔ چہرہ اٹھائے، اس کی حیران آنکھیں صالح کی آنکھوں پہ جم گئی۔